आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या क्रिकेट की बेहतरी भी फौज ही करेगी? क्या 22वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए है? और एपीसी में एक बार फिर शेख रशीद अहमद को क्यों नहीं बुलाया गया? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। सारी दीवारों को मैं डर लिखता, आपसे पूछ के अगर लिखता। मुबारक हो, अल्लाह अल्लाह करके कुफ्र टूटा और हम जीत गए। वैसे हमारी टीम के एक खिलाड़ी जो जिम्बाब्वे की जानिब से खेल रहे थे, यानी लाडले नासिर जमशेद ने तो अपना काम कर दिया था। वो तो भला हो बॉलर्स का जिन्होंने मैच बचा लिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि लाडले नासिर जमशेद को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सैर कराने वाला कौन है। इस बारे में तहकीक की जरूरत है, लेकिन कौम की खुशियों को देखकर उम्मीद की जा सकती है कि जीत का ये सफर जारी रहेगा। लेकिन जनाब, उम्मीद का क्या कहना? कहा जाता है कि उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। वैसे हमारे यहाँ तो हर चीज ही उम्मीद पर कायम है। उम्मीद है कि अमन व अमान बेहतर होगा, उम्मीद है कि दहशतगर्दी खत्म होगी, उम्मीद है कि महंगाई बेरोजगारी खत्म होगी, मईशत बेहतर होगी, उम्मीद है कि 22वीं आईनी तरमीम के नाम पर तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में जाएगी, ऑपोजिशन तरमीम पर मान जाएगी, सेनेट इलेक्शन के लिए वोटों की खरीदो फरोख्त रुक जाएगी, ना नोट चलेंगे ना वोट बिकेंगे। लेकिन क्या ऐसी कोई उम्मीद करना मौजूदा हालात और वाकयात के तनाजुर में जायज होगा? इस बारे में हम बात करेंगे एक ऐसे साहब से जिनके लिए कहा जाता है कि मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में, सरे दीवार लिखता हूँ पसे दीवार के किस्से। जी हाँ, सरे दीवार और पसे दीवार के किस्से बनाने वाले, बेबाक और बेलाग बोलने वाले, हुकूमत वक्त के दिल में खटकने वाले शेख रशीद अहमद आज हमारे साथ होंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि सियासत का तवाजुन इस वक्त किसके हक में है, 22वीं तरमीम की, सेनेट इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ का क्या हाल है, बकौल आसिफ अली जरदारी कप्तान का दिल असेंबली में आने को बेकरार है, और सबसे बढ़कर ये कि मियां साहब के पास अब कौन सी नई चाल है। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, 2 मैच हारने के बाद आज का मैच हम जीत गए हैं, क्या ख्याल है, ये समझा जा सकता है कि अब टीम फतह के ट्रैक पर चल पड़ी? देखें, आप मेरा वक्त ना ज़ाया करें, मैं आपसे सियासी बात करने आया हूँ, ये सिफारशी बात है। क्रिकेट में भी अब सियासत हो रही है ना, है ही सियासत है। देखें, ये क्रिकेट टीम हारती है तो लोग नवाज शरीफ को गालियां देते हैं, नजम सेठी को कोई गाली नहीं देता, शहरयार को कोई गाली नहीं देता। देयर इज ए फेस बिहाइंड केस एंड केस इज नवाज शरीफ, ये उसकी सिलेक्शन है। पहले भी उसने क्रिकेट टीम का चेयरमैन चुना था सैफुर रहमान का भाई, पता नहीं मुजीबुर रहमान। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। और जब ये अब क्रिकेट के पे आप बात करेंगी, खामखा जिम्बाब्वे जैसी टीम पे भी खुशी लोगों ने की है, क्योंकि खुशी नापैद है। इसको भी बड़ा मैच समझ रहे थे हम, जीतना जरूरी था, वरना बाहर हो जाते। और बाहर हो जाते तो अच्छा होता, जान छुटती, कौम का वक्त जाया होता। आपके जो दोस्त है ना इमरान खान साहब, जो क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, जिन्होंने चैंपियंस भी बनवाया, वो भी यही कहते हैं कि जब उन्होंने चैंपियनशिप जीती, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैं जा रहा था वर्ल्ड कप देखने के लिए, उन्होंने नवाज शरीफ को फोन लगा दिया इमरान खान ने कि आप आए, हम जीतेंगे। तो फिर मेरा जाना तो शायद रफी थे चेयरमैन या सेक्रेटरी कुछ, मैं कहा जी अब वो खुद भी नहीं गया और मैं भी नहीं गया। हमारी ये छोटी छोटी खुशियां, हमारी जिंदगियों की वो तलखियां और वो बीमारियां और वो जिल्लतें और वो रुसवाइयां और वो परेशानियां, उसको पर्दा डालने के लिए ये चीजें मौजूद हैं। और ये इतनी बदनसीब हुकूमत है कि जितना इसे धरने ने नुकसान पहुंचाया है, इतना क्रिकेट ने भी नुकसान पहुंचाया है। इनको समझ नहीं आई ये बात। आपने कहा इमरान खान ने फोन किया नवाज शरीफ को कि आप आ जाएं, तो अब भी सुना है कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन आप साइट पर हैं, क्यों? मैं तो ईमान की हद तक ये सोच रखता हूं कि अगर शेख रशीद या इमरान खान गो नवाज गो के नारे से पीछे होगा, उसकी सियासत बिग जीरो होगी सारी कौम के सामने। और कल मैं उनसे मिलने जा रहा हूं 5 बजे, कल 5 बजे मैं मिलने जा रहा हूं इमरान खान से।
اور میں نے ان کو آلریڈی یہ کہا ہے، اب آپ مجھے ڈی ٹریک کر رہی ہیں. اچھا وہ آتے ہیں اس پہ، ملنے کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں یا ہاتھ آسمان پہ لگانے ہوں گے یا پاؤں زمین پہ لگانے ہوں گے. یہ کے پی کے ورنہ لے ڈوبے گا عمران خان کی سیاست کو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں یہ بے ایمانوں کا استبل ہے. عمران خان ایک ایماندار آدمی اگر اپنی سیاست کو سمجھے گا نہیں. دیکھیں یہ اتنے بے ایمان ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں. 5 سیٹیں ہیں جی پیپلز پارٹی کی کے پی کے میں، 2 امیدوار کھڑے کیے ہیں، 16 کینڈیڈیٹ چاہیے ان کو. 16 15 لگا لیں. اگر کہاں سے لائیں گے؟ خریدیں گے نا. کہاں سے لائیں گے؟ این پی 5 امیدوار ہیں ان کے. اب مجھے ختم کرنے دینا ہے نا. 5 امیدوار ہیں، 2 کینڈیڈیٹ ہیں. شیرپاؤ صاحب نے 10 ان کی سیٹیں ہیں. عمار کو کھڑا کر دیا، وقار کے سب سے بڑے سٹاک ایکسچینج کے چوروں لٹیر. بدماش کو ٹائٹل چاہیے. اب بدماش، کرپٹ، غنڈے، افیم فروش، منشیات فروش یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسوں سے آ جائیں اسمبلیوں میں. ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا. تو پھر اللہ یہ جو کچھ جو تقریر کے پی کے میں کور کمانڈر نے کی ہے، میں آپ ایک نوجوان لڑکی آپ کے سامنے وہ جملے نہیں استعمال کرنا چاہتا. اگر شیخ رشید نے کیے ہوتے تو قیامت آ جاتی اس ملک میں. میں جو پارلیمانی جملے ہیں وہ کہہ دیتا ہوں: کرپٹ، ڈس آنسٹ، سلگش، دس 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 دس. چیف آف آرمی سٹاف بھی بیٹھا ہے، آصف زرداری بھی بیٹھا ہے. اس چلو بھر پانی میں آصف زرداری سمیت ساری پیپلز پارٹی ڈوب گئی. کہاں کیا فوج؟ یہ سندھ میں لیٹ می فنش. سندھ میں کی تھی، بلوچستان میں نہیں. سندھی کی میں بات کر رہا ہوں. جی سندھ میں جو کچھ کہا ہے اس پانی سے بھی نیچے یہ ساری سندھ کی حکومت سمیت پیپلز پارٹی کے ڈوب مرے. کوئی وہاں بلدیہ کی بات نہیں ہوئی، کوئی بلدیہ کی بات نہیں ہوئی. کوئی ٹارگٹ یہ نہیں بتایا اتنے مار دیے ہم نے رینجرز نے اور اتنے پکڑ لیے اور اتنے گرفتار ہوئے. انہوں نے کہا آپ ہیں وجہ. اتنی بڑی وجہ بتانے کے بعد منہ کے بعد کیا کوئی کور کمانڈر اس سول گورنمنٹ کے ساتھ چل سکتا ہے؟ سول گورنمنٹ کی کیا زندگی اور حیثیت ہوگی وہاں پہ؟ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے سندھ سے اس خوف میں. دیکھیں کے پی کے میں اور سندھ میں حکومت کا ڈیفرنس 8 اور 10 ووٹوں کا ہے. ادھر 10 کا ہوگا، ادھر. کہ سندھ کی گورنمنٹ کو نواز شریف بچائے بیٹھا ہے. جب نواز شریف کور کمیٹی کی میٹنگ سے آئے، کور ہیڈ کوارٹر سے، اس نے آصف زرداری سے ملاقات کی. اسے کہا بہتری اور بچت اسی میں، ادھر چپ رہنا ہے. آصف زرداری نے چٹیں دی، شرجیل میمن کو چٹ دی. وہ بلدیہ لے آیا کہ جی بلدیہ میں اتنے گوشت ہیں، یہ ہے وہ ہے. پھر اس نے وہ شاہ صاحب کو ایک چٹ دی، دوسرے شاہ صاحب مراد صاحب کو. بٹ دی ریزلٹ از، دیکھیں جو فوج اتنی بڑی منہ پہ تماچا مارتی ہے، کیا وہ فوج اس صوبے کے چیف منسٹر اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کر سکتی ہے؟ اس کے اپنے امیج کا سوال ہے. یہ اندر کی کہانی بتا رہے ہیں آپ، یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ چٹے جو لکھ کے دی جا رہی تھی. میں باخبر آدمی ہوں، میں جاہل سیاستدان نہیں ہوں. نواز شریف مجھے کیوں نہیں آنے دیتا اے پی سی میں؟ میں وہ سیاستدان نہیں دعا میں ہاتھ بھی اٹھاؤں، اور اگر میں دعا میں ہاتھ اٹھاؤں گردن کٹاؤں. آپ نے پھر فوج سے امید لگا لی ہے ایک بار. میں نے اللہ سے امید لگائی ہے. فوج کا فرض ہے کہ اس ملک کو بچائے. یہ ملک تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے الٹیمیٹلی اللہ کے بعد. وہاں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سندھ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خطرے میں ہیں. زرداری صاحب نے سینٹ کی سیٹ ایک ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈال دی ہے. ویسے کیا خیال ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا رشتہ 15 منٹ کا رشتہ ہے. یہ جب چاہتے ہیں طلاق لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں خلا لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں. ایک کاغذ کا رشتہ ہے، اپنی کچے دھاگے کا رشتہ ہے. کاغذ تو بہت بڑی چیز ہے. اچھا، ایک کال کا رشتہ ہے، ایک کچے دھاگے کا رشتہ ہے. 15 منٹ کا رشتہ ہے صرف ان دونوں کا آپس میں. 15 منٹ سے 16 منٹ کا رشتہ نہیں ہے. یہ مفادات کا رشتہ ہے. دونوں ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مفاد میں. ٹھیک، یہ 15 منٹ میں کون فیصلہ کرتا ہے؟ مفاد. جب ان کا مفاد ادھر ہوتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں. جب عوام کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں کدھر گیا بابر غوری؟ آج کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے سینٹ میں. ہو سکتا ہے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں سینٹ میں. سینٹ کی بات پہ ذرا آئیں گے، لیکن سندھ کی آپ نے بات کی. ایک چیز پہ اور اپنی رائے دیں. ذوالفقار مرزا، کیا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں تبدیلی یا بغاوت کا آغاز ذوالفقار مرزا سے ہو سکتا ہے، یا وہ ایسا بادل ہیں جو بس گرجتے ہیں برستے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو سندھ کی حکومت کو نواز شریف نے بچایا ہوا ہے. وہاں اور مخدوم صاحب بھی حالے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں 8-10 آدمی تیار ہیں صرف
سیٹی بجنے کی دیر ہے. سندھ کی حکومت جو ہے، اور یہ الٹیمیٹلی جب یہ ذرا دہشت گردی کا طوفان ذرا تھم جائے گا، تو یہ یہی ہیں. یہ جو سندھ کے بعض چور بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی تو ایک آ رہا ہے نا سندھ سے، دبئی سے، جی ابھی اس کو لینڈ کرنے دیں. دیکھیں عزیر بلوچ کس کا نام لیتا ہے. بلکہ میری اطلاع یہ ہے، میں خود دبئی میں تھا رات کو، کہ وہ کئیوں کے نام وہیں لے چکا ہے، تحریر اپنی وہیں دے آ چکا ہے. زہیر بلوچ اپنی تحریر وہیں سے کروا چکا ہے. اطلاع میری غلط بھی ہو سکتی ہے. کام سٹارٹ ہو گیا ہے، مطلب کام تو اتنی ان کی نالائکیوں کا سٹارٹ ہے. ان کے خلاف کس نے سٹارٹ کیا ہے؟ دیکھیں ساری قوم اگر ان کے خلاف نکلی ہے، اگر نواز شریف کے خلاف عمران خان کو اتنی عزت اور اس کی پارٹی کو بوم ملا ہے، تو اس کا کریڈٹ آپ نواز شریف کو بھی دیں، صرف عمران کو نہ دیں. اس کی نفرت، اس کی ناکامی، اس کی حقارت، اس نے کوئی جو ڈیلیورنس، اس کا جو بانجھ ہو جانا، اس نے بھی عمران خان کو مقبول کیا. اور اگر وہ اس کو کیش نہیں کرے گا، کل کوئی اور کرے گا. اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کی حکومت چلے جا رہی ہے، بحرانوں کا بھی مقابلہ کر رہی ہے، مسائل کو بھی فیس کر رہی ہے. تو یا تو پھر بات یہ کہ ان میں اہلیت بہت زیادہ ہے، یا جو ان کو روک رہے ہیں، جن کا نام آپ لیں، قبرستانوں میں بھی ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں، بجلی لگی ہوتی ہے، پودے لگے ہوتے ہیں. میں نے ایسا بے بس اور لیٹا ہوا پرائم منسٹر جو اس حد تک لیٹ چکا ہوا ہے کہ بعض کا میں سوچتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، باہر رہتا ہے، یہاں اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ جمعہ ہفتہ رائمنڈ گزار لیں، یا ہفتہ اتوار دور سوار کو مری چلے جائیں. تو کہیں بھی چلے جائیں، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر ہے. لیکن پرائم منسٹر تو پھر اس ملک میں آپ کو بتائے، صدر بھی تو ہے اس ملک میں، ممنون کیا نام ہے اس کا. اچھا اب ذرا اس پہ آتے ہیں 22ویں ترمیم پہ اور سینٹ پہ. یہ 22ویں ترمیم کی خواہش پر ایک اجلاس بلایا گیا تھا، حسب معمول آپ کو نہیں بلایا گیا، کیوں؟ مجھے کسی اجلاس میں بھی نواز شریف صاحب بلانا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ان کی محبت ہے. میں اس ملک کی حقیقی اپوزیشن ہوں. میرا قوم کے سامنے وعدہ ہے کہ میں ایک سیٹ ہوں. وہاں لا تعداد ایک سیٹر ہیں. شیرپاؤ کی ایک سیٹ ہے، اعجاز صاحب کی ایک سیٹ ہے، جے کی ایک سیٹ ہے، پرویز الہی کی ایک سیٹ ہے. وہاں لا تعداد ایک سیٹر ہے. لیکن کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کی بات کرتا ہے، غریبوں کی بات کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں، اس 22ویں ترمیم کے بعد بھی اگر ووٹ بکے تو کیا ہوگا؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے جی؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وقار کا ایک نامینیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وجی ریکمینڈ کر رہا ہے، ایک پی ٹی آئی کر رہی ہے. وجی نے آج کہا کہ میں ووٹ بھی نہیں دوں. لیگ نے نوٹس لے لیا اس چیز کا. آپ کا ایک ووٹ ہے، اس کی قیمت نہیں لگ رہی، کوئی نہیں لگا رہا اس کی قیمت. کاش کسی نے لگائی ہوتی. ہم تو جو ایک دفعہ بکتا ہے نا، وہ 100 دفعہ بکتا ہے. آج آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں آپ سے عرض کروں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو سب لوگوں کو مری میں رکھا گیا. جی میں نے نواز شریف صاحب کو کہا، میاں صاحب میری یہ توہین ہے کہ میں قید میں رہوں پولیس کے پیرے میں، یا میں گرفتار ہو سکتا ہوں. اگر میں زندہ رہا تو میں ووٹ دوں گا صبح. تو کہنے لگا پنڈی والوں کا دماغ خراب ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت. چودھری نثار بھی یہ کہہ کے چلا گیا آپ بھی چلے جائیں. میں نے اپنا بیگ اٹھایا، پھر انہوں نے بلایا، کوئی چیز مجھے دی کہ یہ بھی آپ ساتھ لیتے جائیں، کل لے آئیں. میں رستے میں گیا، میں نے کہا میری لال حویلی کے دروازے تو ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور میں 17 میل سے واپس ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں کہا جی میں نے اتنی بڑی چیز کبھی دیکھی نہیں، اتنی بڑی میرے آپ نے امانت رکھوائی ہے، میرا سائز اتنا بڑا نہیں ہے جی، اور لال حویلی کے دروازے بڑے کمزور ہیں، آپ یہ واپس لے لیں. وہاں ایک اور تھے، ایبٹ آباد چلے گئے، تحریک انصاف کے، تحریک استقلال کے لیڈر. انہوں نے کہا جی میں لے جاتا ہوں. میں نے کہا لے لیں، گن لیں. اصغر خان صاحب نہیں، ان کی پارٹی کے سیکٹر کیا تھے، اس کا نام تھا، ابھی یاد آ جائے گا. وہ بیوروکریٹس تھے، بیوروکریٹ سے آئے تحریک انصاف میں، اور آج کل امریکہ شفٹ ہو گئے. دیکھیں یہ بکاؤ منڈی ہے. اس کا امیج اس سینٹ کے بعد اتنا تباہ ہو جائے گا. سینٹ کے الیکشن کے بعد 22ویں ترمیم آپ بتائیں یہ کیوں کریں گے جی؟ 22ویں ترمیم یہ کیوں کریں گے؟ اپنے ووٹ تو سندھ میں انہوں نے پکے کر لیے. فضل الرحمان صاحب کی جتنی سیٹیں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اتنے دیے، دیے تحریک انصاف نے بھی اتنے ہیں.
پر یہ الیکشن کے پی کے میں نون لیگ کے 16 امیدوار جو ہیں 16 کے 16 جنرل ترمذی کو ووٹ نہیں دیں گے، اور کے پی کے میں بھی تحریک انصاف کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آج زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالفت میں ہیں، وہ نہیں دینا چاہتے 21ویں ترمیم کے حق میں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ پاس ہو۔ کیا یہ جو ترمیم ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یا انہوں نے پہلے سے کچھ لوگوں کو خریدا ہوا ہے؟ فضل الرحمان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، فضل الرحمان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، آصف زرداری سخت پریشان ہے۔ فضل الرحمان کا میں نہایت احترام کرتا ہوں، اس کو شٹ اپ کال ملی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ نواز شریف گیا تو میری بھی باری ہے۔ نواز شریف کو یہی کہتا ہے کہ تجھے 2 سینڈل پڑے تو مجھے 6 پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں 4 دن میں بیٹھ کے کوئی ترمیم نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے کیا؟ یہ بھی نہیں کہتی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اور کہے۔ سمجھے کریں اس بات کو، اس بات کو سمجھیں، کیونکہ ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا اس وقت۔ ان کے جتنے سینٹر فارورڈ دونوں اور وہ تیسرے خود جو ہیں، ان کو سٹاپ لگ گیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کو ادھر کوئی لفٹ نہیں ہے، وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں، ایک منور ظریف کی فلم تھی، ہم 80 پیسے میں دیکھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے، وہ کہتا استاد جی مینو کہو نا، مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے۔ وہ جس وقت استاد کو کہتا تو گرنیڈ کی بجائے وہ بینگن ہی نکلتے ہیں۔ سو یہ وہ ہے جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے، ہمیں کوئی کہے۔ ٹھیک، سو ان کی اپنی ارادے دیکھیں، اب بات بہت دور چلی جائے گی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اب مجھے روکنا نا اس میں، پھر میں بھول جاؤں گا، میرے پاس کوئی ریسرچ آفیسر جی آپ بات کیجئے۔ سندھ کے لوگوں کو یہ کیوں رکھی گئی ہیں 100 سیٹیں 25-25؟ تاکہ صوبوں کی حق تلفی نہ ہو اور پنجاب کی اجارہ داری نہ ہو۔ اس کو ساری قوم سمجھے، شیخ رشید کو صرف بلایا نہیں جاتا۔ پچھلی دفعہ 4 سیٹیں تھی نون لیگ کی، چاروں سینیٹر NA-55 سے دیے گئے تاکہ شیخ رشید کو کمزور کیا جائے۔ چاروں کے چاروں سینٹر، آج 3 سینٹر وہاں سے لائے ہیں سینیٹر صوبہ سندھ سے، اسلام آباد والا سرحد سے لائے ہیں، KPK سے لائے ہیں، اور باقی جی مشاہد اللہ صاحب، مشاہد اللہ خان، پرویز رشید صاحب، چوئی تنویر صاحب ہمارے بھائی ہیں، میری بہن نجمہ امید راجہ صاحب، 5 کے 5 میرے حلقے سے کینڈیڈیٹ۔ اچھا مشاہد اللہ خان اور پرویز رشید صاحب ہیں نا، تو جو نون لیگ کے ناراض اراکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ذرا ان کی خدمات تو بتائیں کہ ان کو ہم ووٹ کیوں دیں؟ شیخ صاحب کوئی نہ کوئی بڑی خدمات تو خدمت ہے ہوگی۔ کہ یہ حلقہ 55 سے ان کا تعلق ہے، ان کی بیس جو ہے، ان کا محلہ، ان کا گھر وہ شیخ رشید کے آس پاس ہے، 200 گز کے فاصلوں پہ ہیں۔ دیکھیں نا یہ واقعہ میں بہت تاریخی سنا چکا ہوں۔ جب پرویز رشید سے میرا الیکشن تھا تو میں سائیکل پیڈل مار کے اس کے گھر چلا گیا، 2 گلیاں چھوڑ کے، ماں گئی، میں گا، ماں فون کہ کس طرح آیا پتر؟ میں کہا دعا کر، میرا الیکشن ہے صبح۔ اس نے کہا جا پتر جیت، ویسے صبح میں جیت گیا، پرویز رشید ہار گیا۔ پرویز رشید آیا تو ماں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا وہی ہوا نا جس کے لیے تو نے دعا کی تھی، وہ جیت گیا۔ 5 سیٹیں میرے حلقہ 55 سے دی ہیں، ظفر علی شاہ کو نہیں دی، پچھلی دفعہ اس کو بھی دی۔ یہ میری اہمیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ حق سچ کی بات کرتا ہے، اور اس نے وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کی ریٹنگ کے لیے نہ بلائے، مجھے نہ بلائیں، میں کسی کو نہیں کہتا مجھے ٹی وی پہ بلائیں۔ مجھے اتنے بڑے پیسوں کی آفر ہے کہ لوگ سوچیں گے تو نواز شریف گھوم جائے گا کرسی پہ۔ وہ تو بہت پہلے تھی، اب اتنی بڑی آفر دوبارہ مجھے ایک چینل نے دی ہے کہ اگر وہ سنیں گے تو سارے اینکروں کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ وہ لاکھوں سے بھی کراس کر رہے ہیں کہ آپ آئیں جی ہمارا ایک پروگرام کریں، ہم نیا ایک چینل لا رہے ہیں۔ پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک، پیسے میری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اتنے دیے ہیں، میرا کون سا آگے پیچھے۔ اچھا یہ جو 22ویں آئینی ترمیم ہے، کیا یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے لا رہی ہے؟ اور نواز شریف صاحب، میں کل اس پہ بات کرتا، مجھے مجبور نہ کریں، یہ مجبور کر رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ ایک دفعہ آ کے وہ ووٹ ڈالے اور چلی جائے۔ یہی بات ہے، ٹھیک ہے تو جائیں نا، اگر وہ چاہتے ہیں دیکھیں کہ انہیں ایسا ہو۔ اسمبلی میں جانا چاہیے تھا 33 ممبروں کی خاطر۔ یہ میں نے باتیں خان صاحب کو کہی ہیں، 33 بیٹھے ہوئے ممبروں کی خاطر آپ 7 کہہ رہے ہیں، 7 تو بڑی بات ہے، 4 اور 5 بھی لے ہیں تو بڑی بات ہوگی۔ جی 33 ممبروں کی خاطر بیٹھے ہوئوں کو تو آپ اڑا رہے۔ دیکھیں اس وقت ان کے ممبروں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سارے ممبر جو تحریک انصاف کے ہیں، یہ جو جمعیت علماء اسلام کی میری بہن ممبر ہے، ان کا نام بھول گیا اپنی بہن کا، انہوں نے ریزولوشن دیا اسمبلی میں۔ اگر ریزولوشن آن فلور ہو جاتا تو یہ ختم ہو جاتے ممبر، لیکن نواز شریف نے سپیکر صاحب کو کہا کہ سپیکر نے مداخلت کی اور اس میری بہن سے ریزولوشن واپس کروایا گیا، ورنہ تو یہ ان کی ممبر 40 دن نہ آئے تو 44/1 کے تحت وہ ممبر ہی نہیں رہتے۔ لیکن یہ اس ترمیم کے حوالے سے کچھ صورتحال عجیب و غریب نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں جو لوگ حکومت کے اتحادی تھے وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ریزرویشن، جو حکومت کے مخالف تھے، اتحادی نہیں مخالف، وہ
پارلیمنٹ میں جانے کے اشارے دے رہے ہیں اور آپ بھی سمجھ گئے پاکستان تحریک انصاف. زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ روٹھے ہوئے تھے, اب وہ جانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ایک دفعہ چلے گئے تو پھر تو وہ بات نہیں رہے گی. آصف زرداری کو اپنے پاؤں کے نیچے سے قالین کھسکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک بڑا حادثہ اس کے بیٹے کا ہوا ہے. اب میں کبھی بلو رانی نہیں کہوں گا کیونکہ میری بڑی تلخی ہوگی اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ بھی. رائٹ, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بلو رانی آج انہوں نے کلیئر کیا, انہوں نے کہا باپ بیٹے کے درمیان کیا اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی اختلاف نہیں. دیکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دولت کے انبار اور ٹائفون اکٹھے کیے اور ٹاور, دنیا میں یہ لوگ ٹاورز خرید رہے ہیں. جن کے لیے خرید رہے ہیں ان کا مینٹل لیول جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ 3 مہینے اسپتالوں میں بھی رہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور میں یہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اس ملک میں یہ جو 7 بڑے چور, ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو ہمارے نصیبوں کا فیصلہ کرتے ہیں, ان کے 30 یا 35 بچے سب ذہنی طور پر فزیکلی, مینٹلی, اکنومیکلی, ایجوکیشنلی انفٹ ہیں. فنی خرابیاں ان میں خدا نے ان میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ بھی ان کو خدا کی سزا ہے. نہ یہ دولت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. باہر کی دنیا میں, ان قریب دنیا میں ایسے قانون آ جائیں گے کہ یہ دولتیں ان کے کام نہیں آئے گی. دنیا میں اتنا ریئیکشن ہونے جا رہا ہے, ساری اسلامی دنیا میں ریئیکشن ہونے جا رہا ہے, کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ سارے لٹیرے یہاں آ کے ہمارے پاس پیسے لا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ نے کہا آپ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور 22ویں ترمیم کے حوالے سے بات بھی کریں گے کہ نواز شریف صاحب اتنے مہربان کیوں ہیں, یہ واقعی مہربان ہیں یا نون لیگ کا بھی ان کو ڈر ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف, آپ بات نہیں کرتے مجھے پتا ہے اس پہ زیادہ, لیکن آپ کو پتا تو ہوگا کہ یہ ان کے بکنے کا اور خریدنے کا, تو کیا ان کے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بھی برائے فروخت ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو تشویش ہے, اس پہ خوف ہے, ڈر ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھ لیا نا تو خود جیل میں ڈلواؤں گا جا کے. دیکھیں گزارش سنیں, کے پی کے نے عمران خان کو اس کی سیاسی خدمت کا صلہ دیا. یہ عام لوگ ہیں, ان میں کوئی نون شخص. پرویز خٹک بھی ایک سمپل منسٹر تھا, میرے ساتھ لیاقت خٹک کا بھائی ہے, یہ کہیں اور پڑھتا تھا, شام کو گارڈن کالج میں ہی ہوتا تھا. یہ کوئی بہت بڑی بلڑ توپے نہیں ہے. کیس بیہائنڈ دی گن از, مین بیہائنڈ دی گن از عمران خان. جی رائٹ. سارے پنجاب میں صرف ایک شفقت محمود کی سیٹ ملی ہے جو نیا کینڈیڈیٹ ہے سارے پنجاب میں, یا اسد عمر پنجاب نہیں ہے, وہ اسلام آباد ہے. جی باقی 3-4 جو سیٹیں ہیں جو ہم نے جوائنٹ لڑی ہیں, ہم پہلے بھی 7-7 8-8 دفعہ منتخب ہوئے ہیں. سارے پنجاب میں پی ٹی آئی کی ایک سیٹ ہے شفقت محمود کی, ایک وہ رانا, وہ بھی ان کا باپ دادے سے جیتے آ رہے ہیں, اور ایک ٹیکسلے والے. سو باقی سیٹیں جو ہیں پنجاب میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے. سو کے پی کے میں انہوں نے بہت بڑا رسک لے لیا ہے, یہ میں بات ان سے کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی جو تحریک 128 دن قوم کی بیٹیاں, 126 بالکل بہنیں, میں تو 128 دن, میں تو 2 دن کا پہلے کہیں چلا ہوا ہوں. آپ جب میں کہتا ہوں آپ 126 دن کہہ دیتی ہیں. میں تو دیکھو جب تبلیغی جماعت میں آدمی نکلتا تو گھر سے دن جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے جب گھر سے نکلتا ہے. بھئی پاکستان تحریک انصاف کی جو اراکین ہیں نا, آپ بھی جانتے ہیں یہ بات, وہ اندر سے بڑے ڈپریس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک تو 126 دن کے دھرنے میں کمر توڑ دی, نہ کھایا نہ کمایا. اب اللہ اللہ کر کے سینٹ کا الیکشن آیا, کچھ آسرا ہوا تو وہاں بھی خان صاحب ڈنڈا لے کے شروع ہو گئے کہ میں خان صاحب کی بات نہیں کرتا. اگر یہ سیاستدان سارے سیاستدان حرام کھا سکتے ہیں مائنس عمران خان, پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے پیسے لیتے ہیں. پارٹی کیا 10 ٹکٹ جو ہیں شیر پاؤ نے مفت دے دے گا جی اس کو, امار کو, لیاقت کے بھائی, اس کو وقار کے بھائی کو. میں بات کہوں گا تو میرے منہ سے نکل جاتی ہے. میں نے اس طرح روکی ہوئی ہے, میں بہت سارے واقعات جاتا ہوں کہ وقار بعض چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے تو اس نے ایکسٹرا بلنگ چارج کر لی حکومت سے, اور وہ خواتین اور مرد پیش ہوئے جی کہ ہمیں تو اس نے 4-4 5-5 لاکھ روپیہ دیا اور اس نے ہمارے کھاتے میں 44 لاکھ روپیہ لکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم جو دھکے کھاتے ہیں. ایک دن ضیاء الحق نے مجھے کہا کہ شیخ رشید تم میرا مخالف کیوں ہے؟ میں نے کہا سر جی میرا یہ کندھا دیکھا ہے. اس نے کہا مجھے بات سمجھ لی. میں نے کہا جنازے اٹھا کے نیچے ہو گئے. گھر کا ایک فرد لال حویلی میں بیٹھا رہتا ہے کہ دن میں 2-3 جنازے 2 دن. میں نے کہا جی ووٹ لینا ہمارے اتنا مشکل ہے, ہماری کوئی برادری نہیں تھی. شیخ برادری موسٹلی جو دکاندار تھے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے. شکر ہے اللہ کا میٹرو بس بنی ہے, سارے شیخ بھی 2-2 کروڑ گالیاں دے رہے ہیں. شکر ہے خدا کا. شیخ مجھے کہتے تھے تو پتر ہے اپنا گھر دا جی ہے گھر دا, پر دیکھنا بری جی گل لگ دی ہے کاروباری پر ہے. اب میں گزرتا ہوں
اس طرح جھولی اٹھاتے ہیں کہ جا نواز شریف تیرا ککھ نہ رہے، ہمارے بچوں کو بے روزگار. ادھر ہی ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا یہ ذاتی وفاداریوں اور جو خدمات ہیں نا اس پہ مزید بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کی نظر میں 2015 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، کیا شیخ رشید احمد کی نظر کیا کہتی ہے، جانیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. شیخ صاحب، بریک سے پہلے کچھ خدمات کی بھی بات ہو رہی تھی نا، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو وفاداریوں پہ اور خدمات پہ یہ ٹکٹس دیے گئے، ہر پارٹی کا یہ مسئلہ ہے. تو وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں نا، جن کو آپ اکثر کہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے منشی ہیں، تو وہی اسحاق ڈار صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. آپ ایسے ہی شور مچاتے رہتے؟ دیکھیں، عالمی اداروں کے ساتھ ڈیل فوج کر رہی ہے اور وہ فوج کی کارروائی سے پورے مطمئن ہیں. ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. ان کے ٹاور اور کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ زبان سرزد عام ہیں، اور اگر یہ اپنے بوجھ تلے خود دب گئے تو اس ملک کی اکانومی اور بہتر ہو جائے گی، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا دنیا کی سپر پاور کا پاکستان کے بغیر. پاکستان کے بغیر اب جتنے اچھے ریلیشن پاکستان کے افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے دوسرے معاملات کے ساتھ بعض چیزیں میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں آج بھی فوج بھی ہماری ہے اور اسلحہ بھی ہمارا ہے، اور یہ ملک کی عظیم فوج ابھی ایک اس عظمت کے مینار پہ یونائٹڈ ہے. گو اس کے خلاف دیکھیں اب فونوں پہ ترانے شرانے لگنے. یہ کریڈٹ حکومتی پالیسیوں کو دے رہے ہیں، آپ نے تو کریڈٹ کہیں اور دے دیا. آپ کو پتہ ہے دبئی سے خبر آئی ہے کہ پاکستانی سرمایہ داروں نے 2013 اور 2014 میں اس میں کچھ 445 ارب روپے کی جائیدادیں دبئی میں خریدی ہیں. یہ غریب ملک کے کون سے امیر پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ جائیدادیں دبئی میں خرید لی ہیں؟ 4.8 بلین US ڈالرز کی پراپرٹی خریدی گئی ہے. جی ایکچولی ان سب لوگوں نے یہاں حرام کی کمائی کھائی ہوئی ہے. ان کو ڈر ہے کہ اس ملک میں انقلاب آ رہا ہے. اگر لوگ باہر لوگوں کی تسلی نہ ہوئی، یہ جو تاوان ہو رہا ہے، یہ جو اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، یہ کڈنیپنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے اپنے معاملات یار یہ روز نئی گاڑی بدل رہے ہیں. یہ لٹیرے اور چور جن کو آپ کہتے ہیں تو سب باہر بھاگ جائیں گے. پھر آگے آدھے بھاگے ہوئے ہیں. آگے یہاں ہے کون؟ دیکھیں، میں بہت سارے ایسے لٹیروں کو جانتا ہوں جنہیں اگر UK کی اور کینیڈا کی امریکن نیشنلٹی نہیں ملی، اور چھوٹے موٹے گنی شنی کینیڈا ادھر ادھر کے ویزے لگا کے اور پاسپورٹ لے کے پیسوں سے پاسپورٹ لے رہے ہیں. سب لوٹ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں. آپ دیکھیں اس ملک کا سیاسی ڈھانچہ یہ لیٹ کرے. میں تو ڈرتا ہوں میں کل عمران خان سے بات کر لوں، ورنہ تو سپریم کورٹ میں یہ 22ویں ترمیم آدھے گھنٹے میں رول آؤٹ ہو جائے گی. سیکریسی آف ووٹ کانسٹیٹیوشن کا اس کو حق ہے، آئین حق دیتا ہے کہ اس کے ووٹ کا احترام رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ ممبر پیسے بیچتے ہیں تو جب وہاں جاتا ہے ممبر ووٹ دینے کے لیے، وہ کہنا اچھا ٹیوب ویل پہلے لواؤ نا، تسی تو ووٹ بیچ دیو نا اپنا، اچھا جنریٹر لوا دیو. ہمیں تو نہیں کہتے اللہ الحمدللہ، ہمارے تو دفتر خود کھولتے ہیں سب کچھ. لیکن آپ یہ دیکھیں اس ملک میں پھر ڈاکو لٹیرے بدماش آئیں گے اسمبلیوں میں. یہ ختم ہو جائیں گے. لوگ جو لگائے گا لگانے سے ملتا ہے، ووٹ مانگنے جائے گا کہے گا جی جنریٹر لگاؤ، ٹیوبویل ہوں لا دو نا، ایسی خراب ہوئی دی ہے ساری. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. اب پیسوں میں جی خدا کو گواہ بنا کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی بلدیات الیکشن شروع ہوئے، میرا اس محلے علاقے میں بڑا اثر تھا. وہاں ایک جواری ہے، اس کو میں کرش کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ گورنمنٹ سے مل جاتا ہے. گورنمنٹ کے چھوٹے موٹے، جب میں گورنمنٹ سے مطلب ٹاپ نہیں کہتا جی، یہ چھوٹے ان کے جو لیڈر شیڈر ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا جی. کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا، پہلے دن اس نے 60 لاکھ روپے کی محلے میں لائن ڈال دی. الیکشن نہیں ہوئے، پوسٹ پون ہو گئے. محلے والے نے کہا جی مجبوری ہے، پانی دی اسی تے دعائیں خیر کر لی. میں کہا یہ جواری کے مال پہ جوئے کے مال کا پانی پیو گے تم؟ انہوں نے کہا جوا ہے تو نہیں ہے، تسی جڑے دہلی دے جامعہ مسجد دے امام تسی لوا دینی سی نا، ہمیں تو پانی چاہیے تھا جوئے کے مال کا یا کہ. سو یہ جواری منشیات فروش اب اس ملک میں معزز کے لائیں گے. ایک سوال پوچھوں، یہ سیف الرحمان کون ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ موٹر وے بنے تو سیف الرحمان، میٹرو بنے تو سیف الرحمان، LNG آئے، کوئی پاور پلانٹ لگے تو سیف الرحمان. شیخ رشید صاحب یہ کون ہیں؟ سیف الرحمان کوئی انویسٹرز کے کوئی بندے ہیں یا حکومت پاکستان؟ سیف الرحمان نواز شریف کا بھائی ہے، سکوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. نواز شریف جب آصف زرداری سے ملتے تھے کہتے تھے اس سے پابندی ختم کرو، اور جب اس نے احتساب کا ملایا تو جو کچھ اس نے کیا اس میڈیا کے ساتھ،
جس طرح یہ بٹھائے رکھتا تھا اور جس طرح لوگوں کی لکیریں نکال آئی. جانے دیں, ECL میں سے بھی نام نکلوا لیا ان کا, جہاں سے مرضی نام نکلوا لیں, یہ سارے ٹوکرے کے نیچے آنے والے ہیں. اب ٹوکرا بڑا ہوگا, لیکن ان کے پاوے مضبوط ہیں. انہوں نے ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. الیکشنوں میں 2 سال سے کہہ رہے ہیں ٹوکرے کے نیچے آنے والے ہیں, 2 سال ہو گئے ابھی تک تو کوئی آیا نہیں. حالات ایسے ہیں نا, کہتے ہیں اور دانا کھانے دو, پلنے دو. یہ پل رہے ہیں, ان کو پتہ ہے. آپ دیکھیں یہ پل رہے ہیں, انہوں نے کہا پلا ہوا ہے. ایک چوزا ہوتا ہے 1.5 کلو کا, یہ جو اسلام آباد والے زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارے ادھر جو ہے 2.25 کلو والے چوزے کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فٹ ہے. ٹھیک ہے. سو یہ سیف الرحمان ٹائپ کے لوگ یہ پڑوسی ملکوں کے وہ کمیشن ایجنٹ ہیں. اب دیکھیں LNG آپ کے سامنے شاید خقان کہہ کے نہیں گئے, آپ اسے بلائیں, فون کریں کہ بتائیں LNG کا کیا ریٹ ہے, یہ پیٹرول کو بڑا ہونے دے رہے ہیں, تاکہ کہیں گے کہ اس کو آئل کی پرائس کے ساتھ ہے. یہ سارا LNG, پہلے نواز شریف گروپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بجلی اور یہ الیکٹریسٹی اور گیس میں اتنا مال ہے, وہ دوسرے چکروں میں تھے. اب ان کو سمجھ آئی ہے. اور اس الیکشن میں ایک دن میں بھانڈا پھوڑوں گا, یہ اس ملک میں جتنی زیادتی لاقانونیت ہو رہی ہے, جب تک آپ پڑوسی ملکوں کا راستہ نہیں روکیں گے, جب تک پڑوسی ملک اس ملک کے الیکشن میں پیسے لگانے بند نہیں کریں گے, جب تک ہمارے پڑوسی ملک اپنے خواہش کے کینڈیڈیٹوں کو نہیں کہیں گے کہ اس کو ٹکٹ دے دو, اور وہ سارا رول سیف الرحمان صاحب ادا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے پر کس نے پیسا لگایا ہے؟ کسی دن مجھے پوچھنا, ابھی مناسب نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, جنرل مشرف کا پوچھ لوں, ایک ہی بات ان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ 3rd پولیٹیکل فورس بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو جمع بھی کر رہے ہیں. آپ ان کی فورس کے کمانڈر بنیں گے؟ آپ کی ان کے لیے مجھے انہوں نے پیغام قصوری صاحب آئے تھے, میں نہیں بنوں گا. میں عمران خان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور اگر وہ نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور میرا یقین ہے وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں, کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ اچیو نہیں کر سکتے, سولو فلائٹ جو لیتے ہیں یہ نہ کر سکے. میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں, مجھے انہوں نے بلایا بھی, اور شاید میں اب ملوں بھی ان کو کسی دن. لیکن فورس نہیں بنے گی, وہ پارٹیوں میں سے نوجوان قیادتوں کو اکٹھا کریں گے, اور سارے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ میری طرح اوور 60 کے لیڈروں کی فورس نہیں بنے گی. ٹھیک. شیخ صاحب مجھے اب یہ فکرہ مکمل کرنا ہے. ہر پارٹی کی جو کریم لیڈرشپ ہے, جو اپنی پارٹی دیکھیں نا, پارٹی لیڈرشپ ہے کیا, ماروی میمن ادھر وزیر بن گئی, وہ مشرف کی بیٹی بنی ہوئی تھی. اگر وہ فائلیں دیکھیں انفارمیشن کی, ISPR کی, واحد اس ملک کی سیاستدان ہے. پہلے ووٹ اسلام آباد سے کیا, پھر سندھ سے لے گئی. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ چیئرپرسن. اللہ ان کو نصیب کرے. اور اگر پرویز رشید صاحب ذرا سیکرٹ فنڈوں کو دیکھ لیں تو ساری صورتحال پتہ لگ جائے گی. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2015 میں وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں, ان کو یقین ہے, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن بھی ہوں گے اور ہماری حکومت بھی آئے گی, تو کیا آپ کو ان کے اس یقین پر یقین ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2015 میں الیکشن ہو گئے تو عمران خان کی بڑی پوزیشن ہوگی, اور اگر الیکشن نہ ہوئے اگر الیکشن نہ ہوئے تو اگر سلیکشن ہوئی تو شیخ رشید کی ہوں گے. یقین نہیں ہے آپ کو؟ یقین ہے کہ اگر 2015 میں الیکشن ہو گئے, دیکھیں نا حادثوں کا تو کوئی اس ملک میں پتہ نہیں. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان کی بہت زبردست پوزیشن ہوگی. اگر سلیکشن ہوئی تو شیخ رشید کی زبردست. کیا ہوگا, سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگا؟ دونوں یوں چل رہے ہیں, جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کی خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں میرے سمیت جو چور, لٹیرا, ڈاکو, کرپٹ, بےایمان, خون چوسنے والا ہے, اس سے یہ ساری دولت چھین لی جائے. ٹھیک ہے, بالکل. ایک آخری سوال کروں. ایک غیر ملکی ویب سائٹ ہے, ماڈرن ہینڈ ریڈنگ ویب سائٹ, انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا, ظاہر ہے ان کے ہاتھ کا پرنٹ دیکھا تو بتایا کہ ان کے عمران خان کے ہاتھ میں اقتدار کی لکیر نہیں ہے. ہاں, شاہ محمود قریشی پہ قسمت کچھ مہربان ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے 2015 میں پھر کچھ رسہ کشی چل سکتی ہے؟ دیکھیں, میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چھری سے لکیر بنا لیتے ہیں. اچھا, نیپولین کی طرح. اس کو بھی ایک نجومی نے کہا تھا ہاتھ میں لکیر نہیں ہے اقتدار کی, اس نے خنجر سے چھوڑے پڑے لکیریں چکیریں. مرد آدمی جو ہے, جو موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھین لیتا ہے. یہ اور ہوتے ہیں جو بچوں کا لحاظ کرتے ہیں, کمیشن کا لحاظ کرتے ہیں. جو شخص جس کا نام شیخ رشید ہے, وہ اپنا جنازہ اپنے کندھے پہ, اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے موت کے منہ سے بھی انشاءاللہ کامیابی چھین لے گا. صاحب, اس ویب سائٹ کو آپ کے بھی ہاتھ کا ایک پرنٹ بھجوایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا. غریبوں کی بات بہت کرتے ہیں. میری ماں اتنی سیانی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں میری ڈیٹ آف برتھ تھی کیا تھی. سارے غریبوں کی بات آواز ہے. شیخ رشید اس دن پیدا ہوا تھا جب وہاں راندہ رام میں ریلوے کا حادثہ ہوا. غریبوں کی آواز ہیں, ان کی قسمت بدل سکیں گے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ لوگوں کو
میں یہاں جھک مار رہا ہوں, میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں تیار ہو انقلاب کے لیے, چھینیں گے, جیئیں گے, مریں گے, ماریں گے, آگ لگائیں گے اس نظام کو جس میں غریب کی بیٹی تو رخصت نہیں ہو سکتی اور لٹیروں کی بیٹیاں محل اور گھر اور گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ممکن ہے. لگائیں گے آگ ایسے نظام اور ایسے معاشرے کو جس میں غریب زندہ نہیں رہ سکتا. یہ 7 خاندان اور ان کے 30 بچے زندہ رہ سکتے ہیں, یا مر جائیں گے یا اس نظام کو مار دیں گے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستانی سیاست ہو یا کرکٹ, ہر جگہ بولڈ ڈیسیشنز کی بات ہو رہی ہے. کیا دونوں جگہ کیپٹنز بولڈ ڈیسیشنز لے رہے ہیں؟ سوچئے گا. اب تک اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.